everyone, assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, welcome back to my another video and I hope you all are doing great. So दोस्तों आज हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन भी करते हैं काफ़ी चीज़ों के अकॉर्डिंगली कि इसमें ये क्यों होता है, इस्लाम में फ़ीमेल्स के साथ ऐसे राइट्स क्यों नहीं है, या फिर कुछ भी हर किसी का जैसे कि मौलवी जो है उनके हर किसी के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको भी सुना उनके अपने ही बातें होती हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और कॉन्टेक्ट मतलब कि इसके बारे में आज हम फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं बाय आरजू काज़मी और एक इंडियन मौलाना है उनसे, राशिदी साहब जो है उनसे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम ज़रा बात करेंगे मुसलमानों की, और ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स की बात करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं उनका एक ख़ास तरह का आजकल हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन है, और लोग ये बातें करते हैं कि जी टेररिस्ट क्यों इस्लाम से ही ज़्यादा निकलते हैं, क्यों एजुकेशन में मुसलमान पीछे है, और इसी तरह की दूसरी कई चीज़ें ऐसे हैं, कई सवालात ऐसे हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, और बहुत बार हमें बल्कि ये शायद हमें इजाज़त भी नहीं दी जाती कि हम सवाल उठा सकें। ऐसा इस्लाम में क्यों है? हमें जी ज्वाइन करेंगे भारत से मौलाना साजिद राशिद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच मौलाना साहब। आदाब। मैं आपसे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और आज मैं थोड़ी सी आपसे ये बातें समझना चाहूँगी इस्लाम के बारे में कि हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, ये दोनों मुल्कों के जो मुसलमान हैं, ये बाकी कंट्रीज से हमें अलग से क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि बाकी जो अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम उम्मा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इस किस्म की बातें नहीं होती कि हम एक दूसरे को काफिर करार दे दें, हम अगर कोई मजहब बदलना चाहे तो उसको जान से मारने की धमकियां मिल जाएं, या इस तरह की कोई चीज़ हम नहीं देखते जो हम इन दोनों मुल्कों के मुसलमानों को देखते हैं। ये इतने ज़्यादा अग्रेसिव मुस्लिम्स आपको इन दोनों कंट्रीज में क्यों नज़र आते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैं समाज में रहते हुए जिन चीज़ों को समझा हूँ, उसकी दो वजह हैं। एक वजह है दीन से दूरी, क्योंकि हमने इस्लाम को सही पढ़ा नहीं, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में हम लाए नहीं। दूसरी वजह है सियासत। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, वो कहीं न कहीं इन चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं और इन चीज़ों को जानबूझकर हवा देते हैं कि साहब ये बरेलवी हैं, ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं। और जो हमारे उलमा हैं, माफ़ कीजिएगा मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, हमारे जो उलमा हैं, वो उलमा भी सियासत से चूँकि प्रेरित होते हैं, सियासत उनके अंदर उनके दिमाग में होती है, तो वो उस सियासत को सामने रखते हुए इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं कि भाई ये फलां बरेलवी है तो ये काफ़िर है, या बरेलवी कहेंगे कि साहब देवबंदी है तो ये काफ़िर है। मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। दीन इस्लाम एक है और पूरी दुनिया का इस्लाम एक है। इस्लाम में किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है कि भाई ये बरेलवी है तो ये अच्छा है, ये देवबंदी है तो ये अच्छा है। ऐसी कोई तफरीक दीन में नहीं। तफरीक हमने पैदा की है। यानी ये कहिए कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूरी होती गई, ताबईन, तबे ताबईन और सहाबाए कराम के ज़माने से दूरी होती गई, इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने पैदा कर ली, और वो उस वक़्त के उन आलिमों ने अपने मफाद की खातिर इस्लाम में कुछ नई चीज़ें, फ़िरका बंदी, इस तरह की चीज़ें पैदा कर ली हैं, जिसकी वजह से आज हम इस दहाने पर पहुँच गए हैं कि हम एक-दूसरे को काफ़िर करार देते हैं। और यही नहीं, बल्कि कुछ जगहों पर तो ऐसा भी है कि अगर बरेलवी लोग
دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا دیوبندی بریلوی کا نکاح کرا دے تو جتنے لوگ اس نکاح میں شامل ہیں ان سب کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسی بہت ساری مثال ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں. تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں نے دین کو صحیح پڑھا نہیں. دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی ایک فرقہ زیادہ ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ تو آپ نے نہ تو دیوبندی کا نام لیا نہ بریلوی کا نام لیا، کیونکہ اس وقت میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ معیار ہے سیدھا. ہم نے اس معیار کو چھوڑ دیا، اس معیار سے ہم بہت دور چلے گئے. نہ ہم نبی کی زندگی پر ہیں، نہ ہم صحابہ کی زندگی پر ہیں، نہ ہم قرآن کی زندگی پر ہیں. اس لیے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو. لیکن ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب میں نے تو یہی سنا ہے ہمیشہ سے اپنے گھر میں بھی اور کئی جگہ پر کہ اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں جائیں گے. یہ اب اچانک سے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو اور چاہے کوئی مسلمان کتنا بھی برا انسان ہو. ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، صرف ریلیجن کی بیس پہ جو ہے وہ جنت ملے گی، اور اگر کوئی نان مسلم ہے چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اس قسم کی باتیں کب سے شروع کر دی ہم لوگوں نے، اور اس کی کیا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچائی ہے؟ نہیں دیکھ، اس میں دو چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا وہ جنت میں ضرور جائے گا. جنت میں ضرور جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی تھی اور جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے ابا جان، ہم جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی نیک عمل کرنا. اگر نیک عمل کرو گی تو جنت ملے گی. اس کے بعد ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے تقریباً دنیا میں 950 سال یا 1150 سال ایک روایت کے مطابق دین کا کام کیا، اللہ کی وحدانیت پر کام کیا، ان کے زمانے میں چند لوگ اتنی مدت میں ان پر ایمان لائے. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ طوفان نوح آیا اور ساری دنیا میں پانی پانی ہو گیا. نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ جو میرے ماننے والے اور آپ کے ماننے والے ہیں ان کا کیا کروں؟ تو فرمایا کہ ایک کشتی بناؤ اور اس میں ان کو سب کو سوار. جب کشتی بن کے تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیا تو ایک بیٹا تھا آپ کا نوح علیہ السلام کا، وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، حالانکہ وہ بیٹا تھا. وہ باپ ہونے کے ناطے نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا، اس کا کیا کروں؟ تو قرآن میں یہ ہے کہ لیسا من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ پر ایمان نہیں لایا، اس کو چھوڑ دیجیے. تو جہاں ایمان کا پیمانہ ہے، ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا. جو آدمی ایمان نہیں لایا وہ جنت کا مستحق نہیں ہے. قرآن اس بات کو کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ایمان نہ لائے اللہ پر، رسول پر ایمان نہ لائے، یوم آخرت پر ایمان نہ لائے، فرشتوں پر ایمان نہ لائے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ ایمان کی بنیاد پر جنت اور جہنم. اعمال کی بنیاد پر جنت میں کب جائے گا کب نہیں جائے گا یہ طے ہوگا. اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر مسلمان جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا، چاہے وہ اپنی اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح. کافر جو غیر مسلم ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی دنیا میں ہی جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ دنیا میں ہی ان کے لیے جنت ہے. اور ان سے دنیا میں، کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ دنیا میں
बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला है, उसके पास बहुत सारा माल भी होता है, सब चीज़ें उसके पास आशाइश की होती है। लेकिन जो आदमी जितना अल्लाह के नज़दीक होता है, उतना ही आज़माइशों में रहता है, उतना ही उसके पास दुनिया ज़्यादा नहीं होती। उसकी 2 वजह होती है, एक तो वो अल्लाह की तरफ उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा होता है, दूसरे अल्लाह ताला की तरफ से उसके पास आज़माइशें आती हैं। और अल्लाह ने यूँ फरमाया कि जैसे दुनिया मोमिन के लिए नहीं है, ऐसे ही आखिरत यानी जन्नत गैर मुस्लिम के लिए नहीं जो अल्लाह को नहीं मानता। लेकिन हमने तो यहाँ पाकिस्तान में देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या मौलानाज हैं जो चाहे तारिक जमील साहब हों और कई दूसरे जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जो करोड़ों के घर में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफर करते हैं और वो नाम भी अल्लाह का ही इस्तेमाल करते हैं और एक तरह का कहना चाहिए रिलीजन को बिजनेस के तौर पे चलाते हैं कि आप उनको देते जाइए, नजराने लोग देते हैं, औरतें अपने जेवर तक दे देती हैं। तो मैंने तो नहीं देखा कि अगर कोई मौलाना हो और यहाँ पे वो किसी तकलीफ में हो, जो भी पाकिस्तान में एक बार रिलीजन को, हिंदुस्तान क्योंकि कभी गई नहीं वहां का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान में तो जो रिलीजन बेचते हैं वो बहुत आराम से हैं और बहुत ऐश कर रहे हैं। मैंने तो किसी को तकलीफ में नहीं देखा। लेकिन नॉन मुस्लिम जो है वो चाहे जितना अच्छा इंसान हो, कितना भी नेक इंसान हो, आपके हिसाब से वो नहीं जा सकेगा जन्नत में। लेकिन इस्लाम के आने से पहले जो लोग थे, इस्लाम तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले कई दूसरे मजाहिब थे जो दुनिया में थे, उन लोगों का क्या होगा? उनको तो पता भी नहीं कि इस्लाम क्या चीज है या कोई चीज आई, कोई मजहब आएगा इस्लाम का, उससे पहले के लोगों का क्या होगा? देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं। एक सवाल ये किया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आलिम ऐसे हैं जो मालदार हैं, और एक सवाल आपने ये किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जितने लोग थे, उनका क्या होगा? इसका जवाब मैं पहले आपको देता हूँ। उसका जवाब ये है कि दीन इस्लाम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आया। दीन इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान थे, वो भी इस्लाम लेकर आए थे। इस्लाम शुरू से है। इस्लाम 1400 साल के बाद नहीं आया इस्लाम। इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। लेकिन उसमें आमाल की, नमाज की, रोज़े की हैयत अलग होती थी। उस वक्त में 5 नमाजें नहीं थी, रोज़ा 1 महीने का नहीं था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हुआ है। तो दीन इस्लाम को मानने वाले हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। ये अलग बात है कि क़ुर्ब क़यामत में अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि जब तक एक भी ईमान वाला अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। तो जितने पहले लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने लोग नबियों को मानने वाले थे, वो भी कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले लोग उस कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1। दूसरे, आपने कहा कि उलमा तो आज भी जो लोग, आपने तो बड़ी बात कही कि जो लोग दीन को बेचते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देवबंदी लोग जिनको मानते हैं, जिनके बताए हुए तरीके पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, कुरान के बाद में जो मसाइल उन्होंने बताए हैं, कुरान से और हदीस से निकाल कर उनको हम फॉलो करते हैं देवबंदी लोग, तो वो भी बहुत बड़े मालदार आदमी थे। ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि जो भी अल्लाह के करीब होगा वो सारे के सारे आज़माइश में रहेंगे। ऐसा नहीं मैंने कहा। कुछ लोग हर ज़माने में ऐसे रहे हैं कि मालदार भी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं कि जिन्होंने, जैसे हज़रत हमारे एक मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, कि उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। वो ऐसे थे कि दुनिया को ठोकर मारते थे, और उनका एक बहुत मशहूर वाक़या है कि भई एक साहब जो है अशरफियों की थैली भरकर उनके पास लाया और कहा कि हज़रत ये आपके लिए है, तो आपने लेने से मना कर दिया। तो उसने कहा, भाई मैं अब लेकर कहाँ जाऊँ, मैं तो आपके लिए लेकर आया था। तो हज़रत ने कहा, भाई ये लोग जो मेरे मानने वाले हैं, मेरे मुरीदीन हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर किसी को ज़रूरत हो। उस आदमी ने उनसे पूछा, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया। चूँकि हज़रत ने मना कर दिया, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया। तो वो आदमी दरवाज़े से बाहर निकला और हज़रत की जूतियों में डाल के चला गया। जब आप किसी काम से बाहर तशरीफ़ ले गए, आपने देखा कि जूतियाँ तो अशरफियों से ढकी हुई हैं, तो आपने जूतियों को निकाला और यूँ कहा कि ये कमबख्त दुनिया हमारी जूतियों में, हमारे पैरों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनके पास माल है, आज भी हैं और पहले भी थे। तो ये कहना कि साहब जो लोग दीन बेचते हैं उनके पास पैसा आता है, ऐसा नहीं है।
یہ ہر آدمی کے سوچنے کا انداز ہے، ہر آدمی کے سوچنے کا فرق ہے. جیسا میں چشمہ لگاؤں گا ویسا مجھے سامنے والا نظر آئے گا. ایک بات تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ جیسا میرا دل ہوگا ویسا ہی میں سامنے والے کو محسوس کروں گا. لیکن ایک چیز اور ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی نان مسلمز ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے، اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسلمان جائیں گے. تو جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو ہوتے ہیں مزار ہوتے ہیں، اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، انڈیا میں تو اسپیشلی. پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج، کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے. لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے. تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. قبر پہ جانا، قبر پہ جا کر سجدہ کرنا، قبر پہ جا کر چھپا چڑھانا، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں. جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر، وہ بھی غلط ہے. دوسرے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے غیر مسلم کا آخرت میں حصہ نہیں ہے. وہ جو نیک عمل کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، اس کو دنیا میں ہی اللہ اس کا بدل دے دے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھنڈارے چلاتے ہیں، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ بہت نوازتا ہے. ان غیر مسلموں کو اللہ بہت دیتا ہے، اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں چونکہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. تو نیک کام کرنا الگ چیز ہے، اللہ ایمان لانا الگ چیز ہے. جنت جو ہے مومنین کے لیے ہے. یہ حدیث کہتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے. ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جو قرآن کہے، جو حدیث کہے. میں اپنی طرف سے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اور حدیث یعنی اللہ کے نبی نے بھی ایسا کہا ہے. تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے عمل کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نوازتا ہے، اور بہت نوازتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ قبر پرست ہیں، جو قبر کی پوجا کرتے ہیں، جو قبر پر جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، میں ان لوگوں کو برا سمجھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز، دیکھیے اگر قبر پوجنے کی چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. صحابہ کرام سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ہم ان کی قبروں کو پوجتے. جب ان کی قبروں کو ہم نہیں پوجتے تو آگے جو پیر فقیر ہیں ان کی قبروں کو پوجنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کہاں سے مسئلہ ان لوگوں نے نکالا ہے اور کہاں سے یہ رواج پڑا ہے؟ یہ بہت بعد کی دین ہے. میں نے کہا کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوری ہوتی چلی گئی، دین سے لوگ دور ہوتے چلے گئے، اور دین کے اندر یہ بدعات، یہ خرافات، یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہونی شروع. اور یہ ان مولویوں نے کی ہے جنہوں نے اپنا پیٹ پالا ہے. میں آپ کی بات کو اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں، آپ نے تو چونکہ نام لے کر کہا، میں نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے دین کے اندر بدعات و خرافات پیدا کرتے ہیں، ان عالموں سے اللہ بچائے، ان عالموں سے اللہ بچائے، ان عالموں سے اللہ بچائے. آپ نے حدیث کی بات کی تو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ حدیثوں پہ یقین نہیں رکھتے اور ان کو شک ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے، اور انہوں نے اسلام میں ریفارم کی بھی بات کی. تو آپ کے خیال سے کوئی ریفارمز ہونی چاہیے اسلام کے اندر؟ اور حدیث کی جو انہوں نے بات کی، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ واقعی میں ان حدیثوں پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ کئی اس میں سے غلط بھی ہیں بقول ان کے کراؤن پرنس کے؟ آپ مجھے بتائیے، شراب خانے کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں؟ یا جوا خانہ کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں؟ اسلام میں تو شراب پینا جائز، شراب پلانا جائز، شراب کو اشارے سے بتانا جائز کہ وہ رکھیے آپ پی لو، یا اس کو لا کر دینا، یہ سب حرام ہے. کی ویڈیو جس میں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، ویسے تو بڑی بات ہے کہ آرزو کاظمی بڑی ہمت سے انہوں نے یہ بات کو آگے لے کر آئی ہیں کہ اس کوشچن ان چیزوں پر اٹھا رہی ہیں. ویسے موسٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لوگ اس طرح کی باتوں پر کوشچن اٹھائیں، لیکن آج کل ویسے ایک بات ہے کہ موقع اور دور چینج ہو گیا ہے، وقت چینج ہو گیا ہے، جس میں لوگ اس طرح کے کوشچن اب کرتے ہیں. وہ
کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ جگہوں پر ایسے بھی ماحول کریٹ ہو جاتا ہے یا پھر ان لوگوں کو ہرٹ ہوتا ہے جن کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو پھر ان کے اوپر اگر انگلی اٹھتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری دکان بند ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ پھر اس چیز پر ہائی لائٹ کرتی ہے چیزوں کو. تو کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات. تو بیسکلی اسلام جو ہے اس کے بارے میں اس نے ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ مسلم صرف جنت میں جائے گا، تو دوسرے جو نان مسلمز ہیں وہ نہیں جائیں گے. تو اس میں کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دیکھو بھلے اب اس میں یہ کانسیپٹ بنایا گیا ہے کہ صرف مسلمز ہی جائیں گے جنت میں، چاہے وہ جتنا بھی گنہگار ہو، چاہے وہ جتنا بھی جو ہے وہ صحیح ہو. مطلب کہ فرق نہیں ہوگا، صرف وہ مسلم ہونے سے فرق پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دل سے ایک تو آپ کو یہ تو کانسیپٹ مجھے بھی خاص کر سمجھ نہیں آیا، لیکن انہوں نے جو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، ان کا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو مسلمز ہیں وہ لوگ جو ہے وہ جائیں گے، لیکن وہ اپنے اعمال کے اوپر جائیں گے، وہ جیسا کردار ادا کریں گے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو وہ لوگ چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے پہلے وہ گناہوں کو اپنی سزائیں بھگتیں گے جو کہ ان کو سزائیں ملی ہیں، اس کے بعد جا کے اگر ان کو مطلب جانا پڑے گا تو ان کو آگے جیسے ایک ظاہر سی بات ہے عدالت میں کیس ہوتا ہے، پہلے اس کو سزا ملتی ہے اگر اس نے غلط کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آزادی مل جاتی ہے، مطلب کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور کچھ سزائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں تو ان کو سزا موت بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ یا تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے، یا پھر آپ کو سزائیں کاٹ کے آپ آگے جا پاؤ گے، یا پھر آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ چلے جاؤ گے. یہی چیز سیم وہی کہنے کا مطلب ہے. تو ویسے میں نے اگزامپل بہت مزے کی دی ہے. اینی ویز اگر اب بات کرتے ہیں نان مسلم کی، تو نان مسلم جو ہیں وہ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو یا پھر یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ لوگ نہیں جائیں گے، ایسا کہا جاتا ہے. لیکن اگر نان مسلم اتنا اچھا ہو، ان کی باتیں، ان کا طریقہ کار اور ان کی سوچ اتنی اچھی ہو اور بس وہ ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں باقی سب، تو وہ کیوں نہیں جائیں گے. تو اب جہاں تک مجھے اس میں سمجھ آتا ہے اکارڈنگ ٹو مولانا صاحب، تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ نبی پاک کو نہیں مانتے. صرف یہی ریزن ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں جا سکتے چاہے وہ جتنے بھی نیک ہو. کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نان مسلم کے پاس بھی سب کچھ ہے، مسلمس کے پاس بھی سب کچھ ہے، مطلب ہے تو سب کچھ نا، تو پھر فرق کس چیز کا ہے. تو خیر یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اور اس وجہ سے اب جیسے ہندوازم ہے تو ہندوازم میں لوگ بھگوان کو مانتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انسان انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی مانتا تو ان کا کانسیپٹ تو ایک ہی ہے. اللہ بولیں، بھگوان بولیں، ایشور بولیں، خدا بولیں، لیکن ان کا کانسیپٹ تو ایک ہی ہے کہ اوپر والا مینس کہ اللہ تعالیٰ ہی ہوا. اب وہ ان کا طریقہ کار الگ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایشور بھگوان، اگر ہم سوچیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، مطلب کہ ہمارے ہر کسی کا اپنا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. لیکن اگر ہم نے ایک وہ سانگ بھی سنا تھا تو اس میں بھی یہ بات کو واضح کیا گیا تھا، ایشور، اللہ، ڈھیروں نام، مطلب کہ یہ سب تیرے ہی نام. تو اینی ویز میں یہی کہوں گی کہ دیکھو مذہب کو تو خیر اس چیزوں میں لانا ہی نہیں چاہیے، ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے. ہاں اگر ڈسکس کرنا ہے تو جو غلط چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری خامیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور ہم رائٹ جو پیتھ ہوتا ہے اس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو باقی یہی ہے کہ جو آج کل مولانا اتنے امیر ہوئے ہوئے ہیں تو وہ واقعی میں مذہب کے نام پر امیر ہو چکے ہیں، پیسہ ان کو اتنا ملتا جا رہا ہے. کیونکہ وہ لوگ اپنی طرف سے بڑے مولانا بنے پھرتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، میں برا نہیں بول رہی ان کو، لیکن یہ پیسہ اچانک سے ان کے پاس آتا کہاں سے ہے، یہ کیسے امیر ہو گئے، کہ کیسے ان لوگوں کی جائیدادیں باہر بن گئی ہیں، ہر جگہ پہ بن گئی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان کو دیتے ہیں اپنے ایک ایموشنل ہونے کے طور پر. لیکن یہ ان لوگوں کو تو یہ سب چیزیں تو ہمارے مذہب میں ہے ہی الاؤ نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھنا چاہیے. جب یہ لوگ ان چیزوں میں اتنے، بلکہ ان کے تو اپنے برانڈ تک بن چکے ہیں، ڈریسز کے برانڈ بن گئے ہیں. تو آپ اس سے آئیڈیا لگا لو کہ یہ کس حد تک امیر ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پیسہ کتنا جمع کر لیا ہے. تو خیر یہاں پر ہر کوئی مذہب کو لے کر یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کچھ کر کے، کئی کچھ کر کے. لیکن مین چیز یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ
مذہب کو آگے لے کر آ جاتے ہیں ہر چیز میں. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا مذہب سے تعلق ہے, اس کا بھائی ہر چیز مذہب قرآن پاک اگر آپ کھول کر دیکھو تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو صحیح چیزیں پتہ چلتی ہیں, جبکہ یہی مولانا ہوتے ہیں جو اپنا الگ الگ ایک کانسیپٹ بتا رہے ہوتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. مطلب ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں, ہم سب سے اچھے ہیں. لیکن میں مانتی ہوں کہ ہم سے اچھا بھی انسان ہے اور ہم سے برے بھی لوگ ہیں. تو ہم سب سے اچھے ہیں یہ ہم نہیں مان سکتے, ہم سب سے امیر ہیں, ہم لوگ سب سے اوپر ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم سے بھی اوپر بہت سارے لوگ ہیں, ہم سے اچھے, ہم سے ذہین, ہم سے سمجھدار بھی لوگ ہیں. اگر یہ چیز ہم ایکسیپٹ کر لیں تو ہم لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں. دوسری بات, نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے اور جو ہے وہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے. کچھ اگر ہم سن رہے ہیں دوسرے لوگوں سے تو اس کو ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے. کسی کی بولی ہوئی باتوں کو کبھی بھی اپنے ذہن پر نہیں لانا چاہیے. اسپیشلی ہم یہ کہاوت سنی ہے نا, باتیں سنی ہیں کہ سنو سب کی, کرو وہی جو لگے آپ کو اچھا. تو بس یہی ہے. اور ہم یہ بریلوی ہو گئے, اپنوں میں ہی ہم نے اتنے طبقے بنا لیے ہیں, ان میں پھر ہم بولتے ہیں کہ وہ برا ہے وہ برا ہے. مطلب ہم ایک دوسرے کو ہی برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہے تو وہ بھی مسلم, اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں, ان کا کانسیپٹ الگ ہے, ہم لوگ کیسے ان کو برا بول سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. لیکن یہاں پر ہم ایک دوسرے کو برا بولتے ہیں, ان کو بولتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو, تم کم تر ہو, ہم تم سے اوپر ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ چیزیں جو ہمیں کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. باقی ہر مولوی اپنی دکان چلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, تو ان کو دکان چلانے دو اور کمانے دو, اور کما بھی رہے ہیں. تو ہمیں اپنے دماغ سے چلانا ہے کہ کس طرح سے. اور مولانا نے کہا کہ یہ جو ہمارا مسلم درہم ہے, مذہب ہے, یہ سب سے مطلب کہ پہلے تھا, لیکن نبی پاک کے آنے کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس سے چینج ہوئی ہیں, لیکن مذہب پہلے سے تھا. اب کہتے ہیں نا یہ 1400 عیسوی سے پہلے سے تھا, تب آیا تھا 1400 عیسوی میں. لیکن مولانا کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلے سے تھا لیکن اس کو چینج کیا اب سے. لیکن ہاں بات یہ صحیح ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ دنیا سٹارٹ ہوئی, بی بی ہوا اور آدم علیہ السلام کو آنے کے بعد. اس کے بعد نبی پاک جب آئے وہ کافی ٹائم کے بعد آئے تھے, تو ان کا جو ہے وہ اس سے کافی کانسیپٹ چینج ہوا تھا. تو خیر آپ کا کیا کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں بتانا. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر, بائے بائے. اور میری بات سے اگر کسی کو دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے معذرت.